नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे चैनल बेस्ट कुरानी वज़ाइफ की तरफ से तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे। तो हमेशा की तरह आज हम नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो वजीफ़ा है वो ज़िक्र के हवाले से है कि हमने रोज़ाना का मामूल बना लेना है ज़िक्र को। जुमादुस्सानी का महीना भी बाकी बरकत फजीलत और अज़मतों वाले महीने की तरह ये महीना भी बड़ा ही बाबरकत फजीलत और अज़मत वाला महीना है। जैसा कि बाकी बरकत, वैसे तो सारे के सारे जितने भी महीने हैं सारे के सारे अज़मत बरकत और फजीलत वाले महीने हैं, लेकिन कुछ महीने ख़ास हैं जिनमें ख़ास तौर पर नेक आमाल किए जाते हैं, आमाले सालिहा किए जाते हैं। इसी तरह जुमादुस्सानी भी बड़ा ही अज़मत फजीलत और बरकत वाला महीना है और इस महीने में भी हमने बढ़ चढ़कर आमाले सालिहा करने हैं, नेक आमाल करने हैं, क्योंकि इंसान की तख्लीक का असल मकसद, इंसान की पैदाइश का असल मकसद है अल्लाह की बंदगी, अल्लाह का ज़िक्र। अल्लाह ने इंसान को इसलिए पैदा किया और इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, तमाम मखलूक से अफजल बनाया, फरिश्तों से भी अफजल बनाया। तो इस अफजल का मकसद क्या है? हमारी तख्लीक का मकसद क्या है कि हम अपने रब को याद करें, उसका ज़िक्र करें। इंसान की तख्लीक का असल मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी है। तो बंदगी हम हर तरह से कर सकते हैं, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करके कर सकते हैं, नेक आमाल करके कर सकते हैं, ज़िक्रुल्लाह करके कर सकते हैं। कोई भी काम अगर हम नेक नियति के साथ करेंगे तो उसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अजर ज़रूर देंगे। अगर इंसान हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहेगा तो वो बहुत सारे गुनाहों से बच जाएगा। और अगर इंसान जब मोमिन होता है, असल मोमिन की पहचान ये है कि उसके दिल में हर वक्त अल्लाह का खौफ रहता है। जब इंसान के दिल में हर वक्त अल्लाह का खौफ रहता है तो अल्लाह के खौफ रहने की वजह से उसे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कि जब उसके दिल में ये डर रहता है कि मुझे मेरा रब देख रहा है, वो हर जगह हाजिर और नाजिर है, वो हर जगह मुझे देख रहा है, तो इंसान बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है, बल्कि इंसान गुनाहों से पाक हो जाता है। ना वो चुगली करता है, ना वो गीबत करता है, ना वो झूठ बोलता है, ना वो चोरी करता है, ना वो डाका डालता है, गर्ज के वो हर तरह के गुनाह से पाक हो जाता है। तो अगर हम अपने अंदर अल्लाह का खौफ पैदा कर लें और हर वक्त अगर हम अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहें तो सोचें हमें कितने फ़ायदे मिलेंगे। एक तो जब हम हर वक्त हमारा दिल और दिमाग अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहेगा तो हमारा ध्यान किसी और तरफ जाएगा ही नहीं, किसी और गुनाह की तरफ, किसी और बात की तरफ जाएगा ही नहीं। ना हम जासूसी करेंगे, ना हम दूसरों की गीबत करेंगे, ना हमारा किसी गुनाह की तरफ हम माइल होंगे। तो सोचे जब हम गुनाह की तरफ माइल ही नहीं होंगे तो शैतान हमारे करीब भी नहीं आएगा। तो क्या कोई भी इंसान ये चाहता है मोमिन कि वो शैतान के उस पर हावी हो जाए? तो शैतान उस वक्त इंसान पर हावी होता है जब इंसान अल्लाह के ज़िक्र को छोड़ देता है। जब अल्लाह के ज़िक्र को वो छोड़ देता है तो शैतान ऑटोमेटिकली उस पर हावी हो जाता है और वो उसे गुनाहों की तरफ माइल कर देता है। तो अल्लाह के ज़िक्र का असल फ़ायदा हमें क्या होगा? तो एक तो हम शैतान के हथकंडे से हम बचे रहेंगे, हम सारे गुनाहों से बचे रहेंगे। और अगर हम कोई छोटा मोटा गुनाह कर भी देंगे तो फिर उसके हम जब ज़िक्र व अज़कार करेंगे या हम दोबारा ज़िक्र में मशगूल होंगे तो उस ज़िक्र की वजह से हमारे उस गुनाह का इज़ाला हो जाएगा, वो गुनाह ख़त्म हो जाएगा। तो सोचें कि अल्लाह के ज़िक्र के कितने फ़ायदे हैं कि अल्लाह के ज़िक्र की वजह से हम हर चीज़ से बचे रहेंगे। और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, हम अल्लाह के महबूब हो जाएंगे।
ولیوں میں ہمارا شمار ہونا شروع ہو جائے گا، ہمارے گھروں میں آسائشیں آ جائیں گی۔ جب اللہ ہم سے راضی ہوگا تو ہمارے گھروں میں رزق کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ کیا کوئی انسان چاہے گا کہ اس کے اللہ تعالیٰ اس کو رحمت کی نظر سے نہ دیکھے؟ کیا کوئی انسان چاہے گا کہ اس کو گناہوں کی وجہ سے اس کا رزق اس سے ہٹا دیا جائے، اس سے دور کر دیا جائے؟ کوئی بھی انسان نہیں چاہے گا کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر موت کی طرف چلا جائے۔ تو ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر کی وجہ سے ہم بہت سارے گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہر وقت پریشان رہتے ہیں، ان کا اصل جو ان کا حساب ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے دور رہتے ہیں، پھر ان کا دل ہر وقت گناہوں کی طرف مائل رہتا ہے، اور گناہوں کے طرف جو مائل رہتا ہے، اس کی وجہ سے وہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں، ان کے دل بے چین رہتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، بے شک جو ایمان والے ہیں ان کے جو دل ہیں وہ اطمینان میں رہتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کا ذکر ہی دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ تو دیکھیں قرآن مجید میں واضح طور پر اس چیز کو بیان کر دیا گیا کہ جو ایمان والے ہیں ان کے دل جو ہیں وہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے ہی تو اطمینان میں رہتے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر ہی دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ تو وہ ہمارے بہن بھائی جو پریشان ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہے، رزق کی تنگی ہے یا باقی مسائل کا شکار ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی اللہ کے ذکر کی طرف مشغول رہیں، اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں، تاکہ ان کی زندگی کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مسائل ہیں، وہ ختم ہو جائیں۔ تو آج جو میری وظیفے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے بہن بھائی ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ذکر کیا کریں۔ ذکر ہر طرح سے ہو سکتا ہے، آپ زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، یا ان تسبیحات کو زندگی کا معمول بنا لیں، یعنی روز مرہ کا معمول بنا لیں۔ آپ تعداد مقرر کر کے بھی اس کو کر سکتے ہیں اور لا تعداد بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے روزانہ 4 تسبیحات میں آپ کو بتاؤں گی، آپ نے 4 تسبیحات کو روزانہ کرنا ہے۔ پہلے یہ ہے کہ آپ نے ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پورا استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ویسے تو آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت استغفر اللہ، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کی ایک تسبیح آپ نے روزانہ کرنی ہے۔ آپ کثرت کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایک تسبیح آپ نے معمول بنا لینا ہے، اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے کلمہ طیبہ کی کرنی ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے کان میں اذان دی جاتی ہے اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں، تو آپ نے ایک تسبیح کلمہ کی پڑھنی ہے کہ ہم اس چیز کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا ایک ہی معبود ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز ہم نے کیا کرنی ہے کہ روزانہ ایک تسبیح آیت الکریمہ کی کرنی ہے۔ آیت الکریمہ کی پڑھنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا، آیت الکریمہ کے ذکر سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، آپ کے گھریلو جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، آپ کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، غرض کہ آپ کا جو بھی مقصد ہے، اس تسبیح سے آپ کا وہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی غیبانہ مدد کریں گے۔ تو آیت الکریمہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک، پاک ہے تو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے ایک تسبیح آپ نے آیت الکریمہ کی کرنی ہے، اور ایک تسبیح آپ نے درود پاک، درود ابراہیمی کی کرنی ہے۔ آپ نے ایک تسبیح درود ابراہیمی کی کرنی ہے۔ درود ابراہیمی کے ہمیں بہت ہی زیادہ فائدے ملتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دم اچانک بیمار ہو گیا، بہت بڑے عالم دین ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا، اور بیماری آہستہ آہستہ اتنی بڑھ گئی کہ میں بستر پہ پڑ گیا، اور میں اتنا لاچار ہو گیا کہ میں نماز بھی نہیں ادا کر سکتا تھا۔ تو میرا دل بہت ڈر گیا کہ نہ جانے مجھے اب زندگی میں موقع بھی ملے گا یعنی عبادات کرنے کا کہ نہیں ملے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ جو ہے درود پاک کا کثرت کے ساتھ ورد شروع کر دیں۔
تو میں لیٹے لیٹے ہر وقت درود ابراہیمی کا کثرت کے ساتھ ورد کرتا تھا۔ تو جب میں نے اس ورد کو شروع کیا تو ایک تو میرے بیمار ہونے کی وجہ سے میرے بچے اتنے بڑے نہیں تھے، تو ساری ذمہ داریاں وہ فرماتے ہیں کہ میرے ہی اوپر تھیں۔ تو میں نے کیا کیا کہ میں نے اس چیز کو جب اپنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے میری زندگی کے جتنے بھی مسائل تھے، سب سے بڑی جو اللہ کی نعمت میرے پہ ہوئی، کرم نوازی ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ میں صحت یاب ہو گیا۔ اس درود پاک کی فضیلت کی اور عظمت کی وجہ سے اللہ کے ایک نیا کرشمہ میرے پہ ہوا کہ میرے پر دوائی اثر کرنا شروع ہو گئی، ورنہ پہلے میں اتنے ڈاکٹروں سے چیک کروا چکا تھا لیکن مجھے اس دوائی سے شفا نہیں ملتی تھی۔ لیکن میں نے جب اللہ کے ذکر کو اپنا معمول بنایا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے غیب سے شفا عطا کرنا شروع کر دی، اور آج میں اچھی زندگی گزار رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں اتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے میری اولاد کو اتنا نیک کیا ہے کہ آج میری اولاد جو ہے وہ میری خدمت کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے گھروں میں رزق کے ڈھیر لگا دیے ہیں۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کیا ہم اس چھوٹی سی نصیحت کو نہیں لے سکتے کہ وہ ان کی زندگی کیا سے کیا ہو گئی؟ تو کیا ہم اپنی زندگی کو نہیں بدل سکتے؟ تو جو میں نے آپ کو یہ وظیفہ بتایا ہے آپ نے روز مرہ میں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں جتنی بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ دور کر دیں گے۔ ایک تسبیح آپ نے استغفار کی روزانہ کرنی ہے، ایک تسبیح آپ نے کلمہ طیبہ کی کرنی ہے، ایک تسبیح آپ نے درود ابراہیمی کی کرنی ہے، اور ایک تسبیح آپ نے آیت الکریمہ کی کرنی ہے۔ روزانہ آپ اس کو ایک تسبیح ضرور کریں، اور اگر آپ لا تعداد کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ کر سکتے ہیں، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو آج کا وظیفہ یہ تھا کہ آپ نے ان تسبیحات کو زندگی کا معمول بنا لینا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ایک تو آپ کی جو زبان ہے وہ اللہ کے ذکر سے طاری رہے گی، تر رہے گی، اور دوسری یہ ہے کہ اس کے جو فوائد میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔